बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक तरफ रमज़ान की आमद है, दूसरी तरफ पूरी दुनिया और पाकिस्तान को कोरोना की वबा ने अपनी लपेट में ले लिया है। और जहां ये एक हम पहलू मसला है, इसका एक डायमेंशन माशी भी है, नफ्सियाती भी है, तो उसके साथ साथ इसका एक सियासी और खुसूसन मजहबी डायमेंशन भी है। इसलिए आज हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी जमात के सरबराह जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की खिदमत में हाजिर हुए हैं और उनसे रहनुमाई चाहेंगे कि इन हालात में वो कौम को क्या पैगाम देते हैं, अपने पैरोकारों को क्या पैगाम देते हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजी है, और अगर वक्त मोहलत दी तो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल का भी इख्तिसार के साथ तज़किरा करेंगे। बहुत शुक्रिया मौलाना फजल रहमान साहब। और आप तो माशाल्लाह हर साल रमज़ान में उम्रे पे भी जाते थे। अब की बार ऐसी बदकिस्मती कि अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पे वो दरवाजे भी बंद कर दिए हैं, तो रमज़ान कैसे गुजारेंगे? देखिए, अल्लाह ताला के हुजूर पेश होने के दरवाजे तो बंद नहीं होते। ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। लेकिन बैतुल्लाह हराम और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर बराह रास्त हाजिरी देना, ये एक अलग सी सआदत है जो पूरी उम्मत में ख़ास लोगों को हासिल हो जाती है। लेकिन जाहिर है जी कि अगर एक वबा पूरी दुनिया को लाहक है और पूरी दुनिया उससे दो चार है, तो फिर जो भी एहतियाती तदाबीर इस हवाले से हैं वो सब इख्तियार करनी पड़ती हैं। सऊदी हुकूमत ने भी वहाँ अगर पाबंदियाँ लगाई हैं तो हमसे ज़्यादा वो हरमैन के तक़द्दुस और मकाम को जानते भी हैं और उनको इस बात का भी एहसास है कि कुर्रे अर्ज़ के कोने कोने से जब कोई मुसलमान जिस इश्तियाक और जिस जज्बे के साथ इधर का रुख करता है और सफ़र करता है और पैसा खर्च करता है, तो उसका उनको भी एहसास है। लेकिन इंसानी हमदर्दी का तकाज़ा इस वक्त ये है कि इस किस्म के इज्तिमाआत से परहेज़ किया जाए और यही परहेज़ जो है वो इसका इलाज है, क्योंकि मुस्तकिल इलाज तो इसका कोई है नहीं। तो दो चीज़ें होती हैं बीमारी के लिए, एक ये कि उसके लिए दवा इस्तेमाल की जाए और उसके ज़रिए इलाज किया जाए, दूसरा ये कि परहेज़ का रास्ता इख्तियार किया जाए और उसके ज़रिए इलाज किया जाए। तो यहाँ पर दवा तो है नहीं उसकी तो परहेज़ ही रह जाता है। तो उस परहेज़ के लिए पूरी दुनिया ने और दुनिया के डॉक्टरों ने और जो हमारी मेडिकल दुनिया है वर्ल्ड वाइड, उसने जो इत्तेफाक राय के साथ एहतियात की तदाबीर तय की हैं और उसके लिए इंसानियत को जो हिदायत दी हैं, मेरे ख्याल में हमें उसकी पैरवी करनी चाहिए। उसकी पैरवी तो हमें करनी चाहिए। हर मस्जिद मुहतरम है जहाँ अल्लाह की इबादत होती हो, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी उस जैसा एहतराम तो किसी और मस्जिद को हासिल नहीं है। अब जिस तरह हम मुसलमान हैं उसी तरह अरब भी मुसलमान हैं। तो एक लोग ये सवाल उठाते हैं, बाज़ जो तिब्बी हवाले पे ज़्यादा जोर देते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर मस्जिदुल हराम में तरावी पे पाबंदी लग सकती है, अगर मस्जिद नबवी में नमाज पे पाबंदी लग सकती है, अगर सऊदी अरब, कुवैत, मुत्तहिदा अरब इमारात में मसाजिद को ताले लग सकते हैं, तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या हम उनसे बेहतर मुसलमान हैं? खुलासा कलाम ये है आपका कि एक इलाज उसका ये है कि चूंकि ये मुताद्दी बीमारी है, एक दूसरे से फैलती है, इसलिए लोगों का बाहमी मेल जोल नहीं होना चाहिए और एक फासला होना चाहिए। तो फासला तो हर ज़माने में तस्लीम किया गया है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी फासले तस्लीम किए गए हैं और वो भी मुताद्दी बीमारी की वजह से तस्लीम किए गए हैं। तो आज जिस नौइयत की बीमारी है, जिस नौइयत की वबा है, उसी नौइयत की हमें परहेज़ के तरीक़े ढूंढने होंगे और वो तिब्बी दुनिया ही उसको ढूंढती है और इस पर एक राय बनाती है। तो पाकिस्तान में भी सबसे पहले मैंने इस बात की हिमायत की थी कि इसको कोई सियासी मसला न करार दिया जाए,
نہ کوئی یہ مذہبی مسئلہ ہے بلکہ یہ خالصتاً ایک طبی مسئلہ ہے، اور علماء کرام جو ہیں وہ بہرحال اگر سائنس کی دنیا میں کوئی نئی ایجاد آتی ہے تو وہ سائنسدانوں کا کام ہوتا ہے، لیکن پھر اس کو شرعی حدود کے حوالے سے جانچنا یہ پھر علماء کرام کرتے ہیں۔ لیکن دنیا بھر اور پاکستان کے طبی ماہرین تو یہی کہتے ہیں کہ گھر پہ رہو، گھر پہ رہو۔ تو میں بھی اس کے حق میں ہوں۔ اب اس حوالے سے جو ابتدائی تجاویز طے ہوئی تھیں وہ یہ ہوا تھا کہ اگر ہم مسجدوں کو آباد رکھ سکتے ہیں تو مسجدیں آباد ہونی چاہیے، لیکن آباد ہونے کا معنی کیا ہے؟ بڑی وضاحت کے ساتھ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ 5 وقت کی اذان اور 5 وقت کی امامت، چاہے وہاں پر موجود صرف امام اور مؤذن ہوں، چاہے وہاں پر مسجد کے کچھ خادم ہوں اور لمبے لمبے فاصلوں کے ساتھ کھڑے ہو کر بھی وہ نماز ادا کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں پرہیز کے تقاضے بھی پورے ہو سکتے ہیں اور مسجد بھی آباد رکھی جا سکتی ہے۔ رہا یہ کہ ظاہر ہے کہ جو لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں بلکہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر ایسی وبائی صورتحال میں جب ایک مسلمان سوچتا ہے کہ میں اب اللہ کی طرف جاؤں، رجوع کروں خدا کی طرف اور توبہ و استغفار کروں اور اللہ سے کہوں کہ الہ العالمین ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا، اس کو دور فرما، تو اس کے لیے بھی وہ مسجد کی طرف لپکتے ہیں۔ اب ایک طرف مسلمان کا جذبہ ہے، اس کی خواہش ہے، دوسری طرف احتیاطی تدابیر اور اس کا تقاضا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم نے یہ کہا تھا نہیں تو کیا وہ اللہ گھر میں نہیں ہے؟ میں گزارش کرتا ہوں نا جی، تو اس حوالے سے بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ لوگوں سے کہا جائے کہ وہ گھروں پہ رہیں، عبادت گھروں پہ کریں، انتظامیہ ان کو کہے کہ تم گھروں پہ رہو، چنانچہ جب انتظامیہ کے کہنے پر آپ اپنے خواہش کو ترک کرتے ہیں اور اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ معذور کے حکم میں آ جاتے ہیں۔ جس طرح ایک معذور آدمی نہیں جا سکتا مسجد میں، یا بارش ہے بہت زیادہ وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، یا مرض کا خطرہ ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، تو وہ عذر سمجھ کر پھر گھر میں پڑھتا ہے اس احساس کے ساتھ کہ میں مسجد تو جانا چاہتا تھا لیکن میں نہیں جا سکتا، تو ثواب مل جائے گا۔ لیکن مولانا صاحب، آپ کے ابتدائی تلقین کے باوجود، حکومت کے فیصلے کے باوجود، بہت ساری مساجد میں اس دوران بھی لوگ باجماعت نماز پڑھتے رہے، پھر مذہبی حلقوں نے اتنا دباؤ ڈال دیا حکومت پہ کہ اب حکومت رمضان میں مساجدیں کھولنے پہ مجبور ہو گئی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ رویہ دین کے تعلیمات کی منافی تھا؟ دیکھیے، دین کی تعلیمات کے تو منافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ سب نے اس کو سوچا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو وائرس ہے، جرثومہ ہے، کیا یہ صرف مسجد کو تاڑتا ہے کہ جہاں مسجد میں لوگ اکٹھے ہوں گے تو پھر میں وہیں جاؤں گا؟ دیکھیے، پبلک جو مقامات ہوتے ہیں، چاہے آپ کی سبزی منڈیاں ہیں، چاہے آپ کے بازار ہیں، چاہے آج کل جو 12,000 روپیہ تقسیم ہوتا ہے بینکوں کے سامنے تحت نظر، اس میں خواتین کا اجتماع گھلے ملے، خود آپ کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں اس کے اندر لوگوں کا آنا جانا، بیٹھنا اٹھنا، تو بڑے بڑے مالز ہیں جس کے اندر لوگ جاتے ہیں، اور وہ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ قابل اعتراض ٹھہری۔ اس پر یقیناً میں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رد عمل تو یوں آیا کہ اگر یہ جگہ کھلی ہیں تو پھر مسجد کیوں بند ہے؟ نہیں، وہ تو میں حکومت کے اقدامات اور پالیسی کو جاہلانہ کا میں نام دیا تھا، لیکن کیا تو میں نے یہ مشورہ دیا تھا ذاتی طور پر کہ یہ مناسب بات نہیں ہوگی میرے نزدیک کہ ہم کہیں کہ وہ کھلی ہیں تو مسجد بھی کھلی رہے۔ نہیں، جب مسجد نے امپلیمنٹ کیا اپنے اوپر فیصلے کو اور ہم قبول کر رہے ہیں، تو دوسری جگہ جہاں پر حکومت کی نظر نہیں پڑ رہی ہے وہاں بھی نظر پڑے اس کی، اور وہاں پر بھی قدغنیں لگائیں تاکہ لوگوں کا جمگھٹا نہ ہو اور یہ جو بیماری ہے یہ کم از کم پھیلے، اور اگر پھیل بھی جاتی ہے تو پھر وہ اس کا علاج ہو سکے، میتیں نہ ہوں اس کی وجہ سے۔ اب جو حکومت نے علماء کے مشاورت سے جو فیصلہ کیا ہے، آپ اس کو مناسب موضوع سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں جب ایک مسئلے پر اتفاق رائے ہو جاتا ہے اور ایک اجماع ہو جاتا ہے تو اس اجماع کا پھر احترام کرنا چاہیے۔ میری ذاتی رائے پھر میری ذاتی رائے رہ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو تمام لوگ ایک بات پر متفق ہو گئے ہیں تو میرے خیال میں پھر اس کا احترام ہونا چاہیے۔ نہیں، آپ کی رائے اس میں شامل تھی؟ میں نے تو علماء کرام سے عرض کیا تھا جب پہلی دفعہ
کراچی میں تمام مکاتب فکر یا جیسے بین المسالک ایک اجتماع ہوا تھا، تو اس وقت بھی میں نے ان کی خدمت میں کچھ تجاویز تو دے دی تھی، لیکن وہ ایک فورم بن گیا اور اس نے جو فیصلے کیے تو میرے خیال میں ابتدا میں تو ہماری تجاویز اور پھر ان کی جو تجاویز تھی وہ سب مشترکہ تھی جی۔ ہندوستان کے علماء کی جو آراء آئیں مسجد کے حوالے سے وہ بھی تقریباً اس کے برابر تھی، یہاں تک کہ میں نیپال کے ایک عالم دین کی وہ سن رہا تھا، جمعیت علماء کے وہاں کے ذمہ دار تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں مساجد میں بہت چند لوگ جا کر نماز پڑھنا چاہیے، زیادہ وہاں رستے۔ لیکن مولانا صاحب آپ دیکھیں عرب حکومت ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ بادشاہی نظام ہے، ان کا قانون بہت سخت ہے، وہ ٹریفک کے قوانین پہ بھی عمل درآمد کروا دیتے ہیں، ان کی حکومت کے ایک اشارے پہ ہر بندہ عمل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو نظام ہے، یعنی اگر سعودی حکومت چاہتی تو اس چیز کو اگر وہ حکم کریں کہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے، یہ کرنا ہے، تو پھر کوئی سعودی اس سے 5 فٹ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے ہاں تو حکومتی حکم کے عدولی کو ایک کار ثواب سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسی غیر منظم سوسائٹی میں، دیہاتی سوسائٹی میں، یہ جو کچھ کہا گیا ہے 6 فٹ کا فاصلہ اور صف کا درمیان میں بھی اس کو انشور کرایا جا سکے گا؟ رسک نہیں ہے؟ 100% سیدھی بات یہ ہے کہ وہ 5 آدمیوں کی جو بات ہوئی تھی اس پر بھی عمل نہیں ہو سکا، جمعے کے اجتماعات پر بھی کنٹرول حاصل نہیں کیا جا سکا، اور پھر اس پر جو زیادتی پہ زیادتی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کے امام اور خطیب کے خلاف FIR بھی کاٹی گئی، اس کو گرفتار بھی کیا گیا، اس کو مسجد سیل کرنے کی دھمکی بھی دی گئی، حالانکہ یہ اس کے فرائض میں سے نہیں ہے، یہ سرے سے اس کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ اس نے تو آپ کو سپورٹ کرنا ہے کہ جب انتظامیہ لوگوں سے کہے کہ مسجد میں مت آؤ، گھروں میں پڑھو، تو امام صاحب بھی لوگوں کو کہے کہ آپ کو ٹھیک کہا جا رہا ہے، جو آپ سے کہا جا رہا ہے آپ اس کو تسلیم کر لیں، اس میں آپ کو گھر پہ بھی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ امام نے ایسا کیا، لیکن اس کے باوجود ہماری ایڈمنسٹریشن نے اپنی نااہلی چھپانے کے لیے پھر علماء کرام پر حملے کیے، ان کی مسجدوں پہ چڑھ دوڑے، جوتوں کے ساتھ مسجدوں میں اندر داخل ہوئے، اور تو اس طریقے سے جو غلط اس کو ٹریٹ کیا گیا، تو نااہلی تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حکومت یہاں پر ناکام ہے۔ علماء کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ بھی ہیں، زیادہ تر ائمہ مساجد بھی پاکستان کے وہ آپ کی جماعت سے متعلق ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں۔ آپ جمعیت علماء اسلام کے امیر کی حیثیت سے اب کیا کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس پہ عمل درآمد، یعنی حکومت تو غلطیاں کرتی ہیں، انتظامیہ غلطیاں کرتی ہیں، ان کو تو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، ائمہ مساجد کا اور مقتدیوں کا ان کی یہ دینی ذمہ داری بھی بنتی ہے یا نہیں بنتی کہ وہ ان حدود و قیود کا خیال رکھیں؟ میرے خیال میں حدود و قیود کا خیال رکھنا بھی چاہیے، اور بڑی وثوق کے ساتھ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور میں آپ کے سامنے موجود ہوں، میں اس کا پورا احتیاط کروں گا، میں گھر میں نماز پڑھوں گا، تراویح بھی گھر میں پڑھوں گا، کوشش کروں گا کہ میں مسجد کی طرف جا کر وہاں کسی اجتماع کا ذریعہ اور سبب نہ بنوں۔ آپ یعنی اس مرتبہ تراویح گھر پہ پڑھیں گے، اور یہی 6 فٹ کا فاصلہ یہی ہوگا برقرار؟ گھر کے افراد ہی ہوں گے، گھر کے افراد ہی، کوئی زیادہ نہیں ہوں گے اس میں، جو ہمارے گھر کے اپنے اندر بھائی ہیں، بیٹے بتیجے، یہی لوگ ہوں گے، آپس میں زیادہ تو نہیں ہوں گے۔ لیکن ہمارے کچھ لوگ اس کو جو ہے نا توکل علی اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس دوران تو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، تو میں اس لیے وہ رائے آپ کی جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو حکومتی فیصلہ ہے اس کا احترام، جس سے دوسروں کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہے، اس پہ عمل درآمد دین کا بھی تقاضا بن جاتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، ایک تقدیر ہے، توکل علی اللہ ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے، لیکن اگر تدبیر و اسباب اختیار کیے جائیں اور وہ امور جو کہ تحت الاسباب ہوں اور وہ تدبیر کے محتاج ہوں، انسانی عقل کے محتاج ہوں، وہاں پر تدبیر اور اسباب کو استعمال کرنا یہ تقدیر اور توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین اس کا تقاضا ہے۔ لہذا یہ جو تصادم پیدا کیا جا رہا ہے تقدیر اور تدبیر کے درمیان اور توکل اور اسباب کے درمیان، یہ تو میں سمجھتا ہوں کوئی علمی رائے نہیں ہو سکتی جی۔ ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ بیماری اگر آئی ہے
تو اس کا خالق اللہ ہے. اس کو شفا اگر دینی ہے تو شفا کا خالق بھی اللہ ہے، شفا دیتا بھی وہی ہے. اذا مرضت فهو یشفین، بیمار میں ہوں گا شفا اللہ دے گا. تو یہ تو ایک ایمانی مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکل داء دوا، ہر بیماری کی ایک دوا بھی ہے. اور آپ نے دوائی لی بھی ہے اور علاج بھی کیے ہیں، اور صحابہ کرام نے بھی دوائیاں لی ہے اور حکیموں کی طرف رجوع بھی کیا ہے. تو اسباب کی دنیا میں علاج کرنا یہ تو کبھی بھی تقدیر اور توکل کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ گفتگو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا صاحب، ایک اور بھی پہلو ہے. پاکستان میں ہمارے جتنے بھی مدارس ہیں، جتنے بھی مساجد ہیں، وہ لوگوں کے صدقات اور خیرات سے چلتے ہیں. عرب دنیا کی طرح ہمارے ہاں کوئی سرکار کی طرف سے مساجد کے انتظام کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. یہی رمضان کا مہینہ ہوتا تھا کہ جس میں ان مساجد کو، ان کے ائمہ کو زیادہ تر خیرات اور صدقات مل جاتے تھے. اب بعض لوگ ایک یہ بھی تو خیر الزام لگاتے تھے نگیٹولی کہ علماء کی طرف سے ریزسٹنس کی ایک وجہ یہ بھی تھی. لیکن بہرحال یہ یقینی ہے، ایک تو یہ ہے کہ زیادہ تر وہ خیرات اور صدقات اب کے بار وہ کورونا کے متاثرین کی طرف جائیں گے. پھر مساجد میں وہ تعداد بھی نہیں ہوگی. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر جو ائمہ مساجد ہیں یا وہ بھی غریب لوگ ہیں، وہ بھی مالی بحران کے اس مرتبہ زیادہ شکار ہوں گے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو میں آپ کے بات کا جواب دینے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریلیکسیشن دی گئی ہے، یہ اگر گورنمنٹ نے دی ہے تب بھی پبلک کے دباؤ کے نتیجے میں دی ہے. اگر علماء کرام بھی نرم پڑے ہیں تو وہ بھی اپنے محلے اور علاقے کے پبلک کے دباؤ کی وجہ سے. تو اس میں میرے خیال میں سوائے صرف ائمہ کرام کو اور ان کو زیر بحث لانا شاید مناسب بات نہیں ہے. پبلک کا ایک پریشر ہے، ایک دباؤ ہے، جس میں ایک درمیانی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس پر ایک اتفاق رائے حاصل کیا گیا ہے. رہی بات یہ، میں آپ کے اس سوال کا یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہمیں اس بات کا فکر ہے کہ مزدور، محنت کش، دہاڑی دار، روزمرہ کی بنیاد پر کمانے والا، چنگشی ڈرائیور، رکشہ ڈرائیور، تانگے والا، اگر آج وہ بے روزگار ہے اور ہمارے جو اہل ثروت لوگ ہیں وہ پیکج بنا کے ان کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں، تنظیمیں پہنچا رہی ہے، چاہے میری جماعت ہو، چاہے دوسری جماعتیں ہوں، تنظیمیں ہوں، انجمنیں ہوں، بازار کے لوگ ہوں، یا یہ کہ اپنی حیثیت میں کوئی خود کام کر رہا ہو، یہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے. لیکن یہاں پر ان لوگوں کو جو مساجد میں سارا سال بلکہ ساری زندگی آپ کے مسجد کو آباد رکھتے ہیں، آپ کے مدارس کو آباد رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کے علوم آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے. کیونکہ یہ کوئی مزدوری کرنے والے لوگ بھی نہیں ہے. مدرسوں کے چندے بھی اب رک گئے ہیں، تعلیمی ادارے بند ہو گئے ہیں، مدارس سے چھٹی کر دی ہے. تو ان کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے اور ان کے بچوں کا اور ان کے روزگار کے لیے بھی لوگوں کو فکر مند ہونا چاہیے. صاحب ثروت لوگوں کو اپنا پیسہ ادھر بھی متوجہ کرنا چاہیے. یہ میری ایک گزارش بھی ہے آپ کے اس سوال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. تاہم یہ ایک بڑی مشکل ہے اور سنجیدہ امر ہے کہ لیکن یہ بات مد نظر رہے کہ اگر ایک مولوی صاحب 5 وقت نماز پڑھاتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ چلو مسجد میں لوگوں کو آنے دیں، محدود طریقے سے ہم قالینیں اٹھا لیں گے، فرش کو ہم ہر نماز کے بعد دھوتے رہیں گے، اس سے اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں آ جاتا جی. وہ جو پیسہ آتا ہے پورے ملک کے اندر ایک ہر مدرسے کا ایک اپنا حلقہ بنا ہوا ہوتا ہے اور مدرسے کا محتمیم یا اس کا انتظامیہ یا نمائندہ انہی لوگوں کے پاس جا جا کر ان سے وہ سالانہ جو امداد وہ دیا کرتا ہے، وہ اکٹھا کرتا ہے. کبھی تھوڑی سی اس میں کمی بھی آ جاتی ہے، کسی اور طرف سے کوئی نئے لوگ ان کو مل جاتے ہیں.
تو آج بھی اگر مدرسوں کی چھٹیاں ہیں اور لوگوں کا آنا جانا جو ہے اس پر قدغنے ہیں، یا یہ کہ متمول لوگ اپنے ہی ماحول میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں جو وہاں پر بے روزگار، تو اس کا بھی کوئی متبادل نظام ہونا چاہیے ان کے پاس، کہ ان کے ماحول میں جو مدارس کا نظام ہے اور وہاں پر جو لوگ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، یہ بھی تو امت کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں اور ایک بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور بے سر و سامانی کے عالم میں کہ جس پر کوئی اسٹیٹ کی طرف سے بھی کوئی ان کی وہ سرپرستی نہیں ہو رہی، نہ ان کی حوصلہ افزائی ہے، اور بالکل ہی ایک پبلک سیکٹر میں آزادانہ طور پر رضاکارانہ طور پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کا ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ پبلک دباؤ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، کوئی ورنہ تو پہلے دن بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ اچھا، اس سے الٹ ایک سوال، پہلی دفعہ نہیں کہا انہوں نے اور انتظار کیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ پبلک کا دباؤ آیا یا حکومت کی نااہلی یا عدم توجہ جو ہے وہ سبب بنی اس چیز کی، تو اس کا الزام ان پر ضرور ڈالا۔ اس سے الٹ ایک سوال ہے کہ جی آپ کے اس ملک میں لاکھوں معتقدین ہیں، آپ کی اپنی رضاکار تنظیم بھی ہے، جن کو آپ لا کے یہاں ان سے دھرنے دلوا سکتے ہیں، حکومت کو ہلا سکتے ہیں، وہ آپ کے حکم پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، تو اس بحرانی دور میں آپ لوگ خود، یعنی آپ کی تنظیم لوگوں کی خدمت کے لیے کیوں آگے نہیں بڑھی؟ یہ بڑا اچھی بات آپ نے کہی ہے۔ میرے خیال میں سب سے پہلی جماعت وہ جمعیت علماء اسلام ہے کہ جس نے پورے ملک میں ہر ضلع کی انتظامیہ کو براہ راست اپروچ کر کے اپنی خدمات حوالے کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے حوالے سے ہمارا موقف کیا ہے۔ ہمارا صرف موقف ہی نہیں بلکہ ان کے خلاف ہمارے رویے بھی آپ جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں، لیکن یہاں آ کر ہم نے کہا کہ نہیں، اختلاف اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن یہ اب مسئلہ ایسا ہے کہ جو پوری قوم کا مسئلہ ہے، ہر شخص کا مسئلہ ہے۔ آپ نے شاید وہ کلپ دیکھا ہوگا کہ جب ڈیرہ اسماعیل خان میں ہمارے کارکن جو ہیں وہ راشن تقسیم کر رہے تھے، تو ہم نے تمام سیاسی پارٹی کو، ایون کہ ہم نے پی ٹی آئی والوں کے عہدیداروں کو بھی کہا کہ اگر آپ کو ضرورت ہو تو ہم آئیں، آپ کو بھی حوالے کرتے ہیں، آپ اپنے علاقوں میں اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسے ہوں کہ جن کا کوئی چیز نہ پہنچی ہو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ جب حکومت نے ٹائیگر فورس بنا دی اس کام کے لیے، تو آپ لوگوں نے اپنے رضاکار ان کے کیوں حوالے نہیں کیے؟ دیکھیے، ہم نے تو رضاکاروں کے حوالے کیے ہیں، اور رضاکار ہمارے ہر جگہ پر کام کر رہے ہیں، جہاں پر کیس زیادہ ہیں، کہیں پر کیس کم ہیں، کہیں پر لوگوں کا میل جول ہے، کہیں پر نہیں ہے، اس کے مناسبت سے ہر ضلع ہمارا جو ہے وہ متحرک ہے، رضاکار متحرک ہیں، رات کی تاریکیوں میں جا کر تاکہ پبلک نہ دیکھے، اور ان کے دہلیز پر جا کر وہ راشن چھوڑتے ہیں اور واپس آتے ہیں، اور اس طریقے سے خدمت انہوں نے کی ہے۔ میں یہ نہیں بالکل کہوں گا کہ خدا نخواستہ ہمارے علاوہ کوئی اور ایسا کام نہیں کر رہا یا خدمت نہیں کر رہا، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن آپ نے میرے رضاکاروں کے حوالے سے جو بات کی ہے، میرے خیال میں جس طرح ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، شاید ہماری میڈیا نے اس کا حق ادا نہیں کیا، لیکن بہرحال اللہ دینے والا ہے۔ اچھا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں آپ لوگ بھی سیاست سے بالاتر نہیں ہوئے، اور حکومتی ایفرٹس کو جس طرح اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا وہ آپ جیسے لوگوں نے نہیں کیا۔ اگر حکومت کی کوئی ایسی ایفرٹ سامنے آئی ہیں، دیکھیے میں ایک گزارش آپ سے کروں، جس طرح پورے ملک میں جمعیت علماء اسلام پی ٹی آئی کی سخت اپوزیشن ہے، کچھ اسی طرح اسی کے قریب سندھ میں بھی جمعیت علماء اسلام وہاں سندھ حکومت کے مقابلے میں اچھی خاصی تند اپوزیشن کرتی ہے جی، لیکن آپ نے دیکھا جی کہ ہم نے سب سے پہلے کہا کہ جو صوبہ سندھ کی حکومت کر رہی ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جی۔ ہم نے اس حکومت کے حوالے سے بھی، جب آپ بتائیں، جب حکومت جو ہے میرے صوبے میں پی ٹی آئی کی ہوگی، جب پنجاب میں پی ٹی آئی کی ہوگی، ایڈمنسٹریشن اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور میں ان کو جا کر کہہ رہا ہوں کہ ہماری خدمات آپ کو حاضر ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اختلاف سے بڑھ کر، لیکن اب نااہلیاں کہاں ہوئی ہیں؟ آپ دیکھیں جی، تفتان سے لوگ آتے ہیں اور کوئی 3-4 ہزار لوگ بیک وقت اندر آتے ہیں،
چاہیے کہ وہاں پر جب ایک دفعہ وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں سے جب ہمارے ہاں انٹر ہوتے ہیں، بھلا وہ کسی مسئلے سے تعلق رکھتے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ایک بطور پاکستانی کی بات کر رہا ہوں، اس پاکستانی کو خود بھی محفوظ رکھنا، اس پاکستانی سے دوسرے معاشرے کو بھی محفوظ رکھنا، یہ حکومت کی ذمہ داری تھی۔ پورے ملک میں وہ لوگ پھیل گئے، آج بھی کوئی ایسا قرنطینہ نہیں ہے کہ جہاں کہا جا سکے کہ واقعی وہ لوگ محفوظ ہیں، باقاعدہ ان کی علاج معالجہ ہو رہا ہے، باقاعدہ ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، کہیں بھی ایسا نہیں ہے جی۔ دیکھنے میں تو یہ قرنطینہ ہے۔ اب میں اس حوالے سے کچھ آپ سے عجیب آپ نے میرا ذہن چلا دیا ہے، یہاں عجیب سے کام ہو رہے ہیں جی۔ ایک تو لوگوں کو، عام لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں مدد زیادہ پہنچا رہے ہیں بنسبت حکومت کی۔ حکومت صرف باہر کے قرضوں کو معاف کروانے اور نئی مدد حاصل کرنے کے لیے کورونا کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہاں تک ہوتا ہے مثال کے طور پر کسی بھی محلے میں کسی بھی وجہ سے کوئی میت ہو جاتی ہے، وہ گھر والا بیچارہ اپنی میت کا اعلان نہیں کر سکتا کہ آؤ لوگوں جنازہ پڑھیں، ایک دم سے لوگ پہنچ جاتے ہیں جی آپ اس کو کورونا میں لکھوائیں۔ تو کورونا میں نہیں ہے، اس کو یہ ہارٹ اٹیک سے ہوا ہے، یہ گردے فیل ہو گئے ہیں، یہ کینسر کا بیمار تھا، یہ جگر فیل ہو گیا، یہ ایکسیڈنٹ والا تو خیر وہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہر چیز پر پہنچ کر یہ کہتے ہیں کہ کورونا میں لکھواؤ۔ اب یہ ریشو غیر ضروری طور پر بڑھانا، جبکہ آج اگر 22 کروڑ آپ کی آبادی ہے تو 4,500 سے 4,000 آپ کی روزمرہ کی وفات عام طور پر لیکن یہ تو خود جس سندھ میں حکومت کی آپ تعریف کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا تھا کہ ہو سکتے بہت سارے کیسز وہ کورونا کی وجہ سے لوگ مرے ہوں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کورونا میں ایڈ نہیں کر رہے۔ دیکھیے یہ غلط بات ہے۔ حضرت کورونا والا جو ہے وہ چیخ رہا ہوتا ہے کہ بھئی وبا آ گئی فلانے علاقے میں، اگر بالفرض نہیں ہے پتہ تو اس کا وہ مجرم نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کورونا نہیں ہے تو اس کا تو پتہ لگ گیا ہے نا۔ مجرم کے لفظ سے مجھے یاد آیا، میں تو یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس حوالے سے حکومت کا کردار اگر جاہلانہ ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن کا بھی مجرمانہ ہے؟ نہ کوئی اس دوران اپوزیشن اکٹھی ہوئی، نہ کوئی لائحہ عمل دیا، نہ حکومت کو کوئی تجویز دی، نہ کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے حضرت۔ میرے خیال میں اس بارے میں بھی میں جو بات آپ سے کروں گا پھر آپ فیصلہ کریں۔ سب سے پہلے اپوزیشن نے اپنا اجلاس کیا ہے۔ میرے خیال میں میاں شہباز شریف صاحب جب باہر سے آئے تو انہوں نے فوری طور پر، پھر بلاول صاحب نے بھی رابطے کیے تو ایک اجلاس ہو گیا، اور میں تو ڈیرا اسماعیل خان میں تھا، میرے ساتھ بات چیت ہوئی، میں نے کہا بالکل ہونا چاہیے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے وہ ہوا سمجھ۔ ظاہر ہے کہ اس اجلاس میں کیا ہونا چاہیے کچھ تجاویز انہوں نے طے کی تھی۔ اس کے بعد 25 مارچ کو اسپیکر صاحب نے ایک اجلاس بلایا۔ اسپیکر صاحب کے اجلاس میں عمران خان صاحب آئے، 2-4 منٹ اپنی گفتگو جھاڑی اور چلے گئے اور میٹنگ چھوڑ گئے۔ بھائی وہ آپ جب ایک دفعہ شریک ہو چکے ہیں، اپوزیشن لیڈر سارے موجود ہیں، آپ کو تجاویز دے رہے ہیں، آپ خود سنیں اس کو۔ چیف ایگزیکٹو تو آپ ہیں نا، وہ تو صرف ایک کنوینر کے طور پر کنوین کر رہا ہے نا، اس کے علاوہ تو اسپیکر صاحب کو کوئی ذمہ داری نہیں ہے جی۔ اب وہاں سے بھی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہوا۔ اس کے بعد 6 اپریل کو پھر یہ اجلاس بلایا گیا اسپیکر صاحب کے حوالے سے، یہ باوجود تحفظات کے کہ اب تک ہمارے تجاویز پر آپ نے عمل ہی نہیں کیا ہے، آپ مجھے کس لیے بلا رہے ہیں؟ پھر بھی آئے۔ جب پھر آئے تو جس وقت یہ ان کے مشیر صحت اجلاس میں تشریف لائے ہیں، میرے خیال میں 15-20 منٹ کے بعد خود ہی کہتا ہے ہم تو غلط بیٹھے ہیں۔ بابا غلط بیٹھے ہیں تو اچھی بیٹھ جاؤ، فاصلے کا نہیں ہے تو فاصلے کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ نہیں، اجلاس میں تو یہ کر دیا اور ابھی تک بلایا ہی نہیں ہے جی۔ اب یہ جس طریقے ایسی صورتحال میں دیکھیے اپوزیشن تو مایوس ہو گئی ان لوگوں سے کہ انہوں نے نہ پہلے دن کی تجاویز کو سنجیدہ لیا، نہ دوسرے میٹنگ کی تجاویز کو سنجیدہ لیا، نہ تیسری میٹنگ کی تجاویز کو سنجیدہ لیا۔ پھر یہ علماء کرام کا سوال آ گیا کہ جی جیسے مساجد ہی ذمہ دار ہوں، تو پھر انہوں نے اپنی تجاویز دی، اور آج آخری میٹنگ شاید عارف حاجی صاحب کے ساتھ۔ ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو مولانا صاحب کے ساتھ تھوڑی سی سیاست کی بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید آپ کو جرگے میں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مولانا صاحب، پہلے تو کہا جاتا تھا کہ صرف معیشت کا تقاضا ہے کہ کوئی کنسنسس آ جائے ملک کے اندر، پھر اب کورونا بھی آ گیا۔
آپ نہیں سمجھتے کہ یہ غیر معمولی حالات ہیں اور ملک میں کسی غیر معمولی سیاسی انتظام کا تقاضا کرتا ہے؟ میں تو پہلے دن سے، میں تو جو ایک سال ہمارا پورا گزر گیا ملین مارچ کرنے میں، دوسرا سال ہمارا گزر گیا آزادی مارچ کرنے میں، تو اسی موقف کو لے کر کہ دیکھیے پبلک کے پاس دوبارہ جائیں، یہ مینڈیٹ غلط تھا، اس پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے، یہ ملک کو نہیں چلا سکتا، لیکن ہماری نہیں سنی جا رہی، نہیں سنی گئی. اب پتہ نہیں ملک کو کیوں ڈبویا جا رہا ہے جی. مجھے آپ بتائیں، جس وقت نواز شریف کے آخری سال کا بجٹ پیش ہو رہا تھا اور 5.6 یا 7 سالانہ شرونمو دکھایا گیا تھا، تو اس وقت بھی خود عمران خان نے بھی کہا تھا کہ ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے، ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے، جبکہ آپ کا جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 5.6 یا 7 تھا جی. اگلے سال کے لیے ہدف جو ہے وہ 6+ جو ہے ظاہر کیا گیا تھا کہ 6% سے زیادہ ہوگا جی. ہم آ گئے 2 پہ. پچھلا بجٹ جو ہمارا آیا ہے 2 پہ کھڑا ہے جی. آپ کا 2 بھی نہیں ہے، 1.9 ہے جی. اب جو آپ کا بجٹ آ رہا ہے یہ ماہرین معیشت کہہ رہے ہیں، میں کوئی ماہر معیشت نہیں، وہ تو نیگیٹو پہ جائے گا، نیگیٹو پہ جا رہا ہے جی. اب اگر ہماری معیشت حضرت اس طرح گر گئی ہے تو ریاستیں حضرت معیشت کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہیں جی. صرف آپ دفاعی قوت کی بنیاد پر ریاست کو محفوظ نہیں کر سکتے، ورنہ سوویت یونین باقی رہ جاتا جی. معیشت کی وجہ سے وہ چلا گیا، دستار ہو گیا پورے خطے سے جی. تو یہ ساری صورتحال ہمارے ملک کی ہے، ہمارے ملک کے مستقبل کی ہے. جس وقت آپ معاشی لحاظ سے تکڑے تھے تو واجپئی بس میں آیا. آپ نہیں تو کرے کیا؟ اپوزیشن کا آپ لوگوں کا فارمولہ کیا ہے؟ تو واجپئی بس میں آیا آپ کے پاس، آپ کو کہا اب میرے مستقل پڑوسی ہیں جی. وہی بی جے پی ہے آج، اب معاشی لحاظ سے نیچے ہے تو اس کا کیا رویہ آپ کے ساتھ جی؟ آج کشمیر کے ساتھ اس نے کیا کیا جی؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. وہ افغانستان جو سی پیک کے معاملے میں اشرف غنی جو ہی منتخب ہوا اگلے ہی روز بیجنگ کانفرنس میں جا کے پہنچ گیا جی، تاکہ میں بھی اس معاشی دوڑ میں شریک ہو جاؤں. اس کو امید پیدا ہو گئی تھی جی. اور ایران جو ہے وہ آپ کے ساتھ گیس پائپ لائن کے معاہدے کر رہا تھا. آج وہ سب کہاں کھڑے ہیں جی؟ آج انڈیا کہاں کھڑا ہے؟ آج چائنا کہاں کھڑا ہے؟ آپ تو بے دستپا ہو گئے ہیں. تو امریکہ جو ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہی ہمارا سب کچھ ہے، آج وہ مشکل میں پڑا ہوا ہے جی. وہ آج WHO کو پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے. نہیں تو عمران خان تو کہتے ہیں کہ مجھے 5 سال کے لیے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، جو نہیں دیا. ہم یہی کہہ رہے ہیں وہ اس بات کو دوبارہ مت چھیڑیں، اس کو نہیں چھیڑتا. لیکن اب کریں کیا؟ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہے ہیں، فارمولہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ میں تو کہہ چکا ہوں، لیڈر آپ ہیں. 2 سال میں کہہ چکا ہوں، اتنا کہہ چکا ہوں، لیڈر آپ ہیں. آپ مزید کسی اور سے پوچھ لو یہ بات. نہیں آپ تو لیڈر آپ ہیں. تو پہلے تو آپ ری الیکشن کا مطالبہ کر رہے تھے نا. اب ان حالات میں تو الیکشن نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا کریں؟ کوریا میں ہوئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مسجدوں میں انتظام ہو سکتا ہے، تراشی کا انتظام ہو سکتا ہے، تو ووٹ کا انتظام کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات مسئلے کا حل ری الیکشن ہے؟ میرا خیال ہے الیکشن کے علاوہ کوئی پھر ہوگا نہیں، پھر غیر آئینی ہوگا. تو اپوزیشن کی باقی جماعتیں تو آپ کے ساتھ اس معاملے میں ہمنوا نہیں ہیں؟ باقی جماعتیں اس پوزیشن میں تو ہمنوا ہیں. اب یہ کہ اس کورونا میں ہوں یا نہ ہوں، اس پر میٹنگ نہیں ہوئی. اور اگر اس سے پہلے ایک کنسنسس گورنمنٹ بن جائے جو پہلے اس بحران سے نمٹے، پھر معیشت سے نمٹے. اگر سنجیدہ تجویز اس حوالے سے آتی ہے، ایک ہے کہ آئینی طور پر ہمارا راستہ کیا ہونا چاہیے، یہ الگ بات ہے. ایک یہ کہ ملک آپ کا اس حد تک ڈوب گیا ہے کہ شاید آپ کو کوئی عارضی انتظام کرنا ہوگا، وقتی انتظام کرنا ہوگا. یہ بھی ایک سوال ہے، اس پر بھی لوگ سوچ سکتے ہیں، اور اس کو بھی وہ بے شک آئین سے ماورا ہو، یعنی اس کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے نا کہ کیا صورت ہو سکتی ہے جی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آئین سے باہر نہ نکلیں، لیکن آئین جتنے ہمیں گنجائش دے سکتا ہے اس کے حوالے سے ہمیں اسٹڈی تو کرنی چاہیے. اس پر سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر ایک لائحہ عمل سوچنا چاہیے، اور خاص طور پر جو مقتدر قوتیں ہیں ان کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا. لیکن آپ اسلام آباد آئے تھے حکومت گرانے کے لیے، پھر آپ اپریل مارچ کا وعدہ وعید کر کے امید دلا کے چلے گئے. مارچ بھی گزر گیا، اپریل بھی گزر گیا، اس وعدے کا کیا ہوا؟ اب میرا خیال ہے اس کو سوائے اس کے کہ ایک گلہ شکوہ تلخی کے علاوہ اس وقت کورونا میں اس کا کوئی فائدہ نہیں اس کو ڈسکس کرنے کا. اس وقت جو ہم جس بحران سے ہم دوچار ہیں، اگر شاید یہ حالات نہ ہوتے تو ہم بڑے کھل کر میدان میں آ کر
یہ مسائل اس وقت سارے ادارے ہمارے جو ہیں وہ ایک انسانی مشکل سے دوچار ہیں، اور یہاں پر میں کسی ایک تلخ موضوع کو لے کر ایسی فضا نہیں پیدا کرنا چاہتا کہ آلریڈی ہم ڈیوائیڈڈ ہیں اور مزید ہم ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی جگہ پر سب سمجھتے ہیں کہ ہمارا موقف کیا ہے، سب سمجھتے ہیں کہ طے کیا ہوا تھا، سب سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا، لیکن تاہم پردہ پوشی کے لیے بہرحال یہ کورونا وغیرہ کے حالات پیدا ہوئے ہیں، تو اس سے ہمیں نکل جانا چاہیے۔ چلو اس وقت آپ کورونا کی وجہ سے یاد دہانی نہیں کرانا چاہتے ہیں، لیکن وعدہ تھا کیا اور کیا کس نے؟ بعد میں پھر کریں گے انشاءاللہ، بعد میں پھر کریں گے۔ چلے ناظرین، یہ باتیں مولانا صاحب نے بہرحال یہ وعدہ کیا، اللہ کرے کہ اس کورونا کی وبا سے جلد از جلد ہمیں نجات مل جائے اور ہم جلد از جلد ایک نارمل قوم کی طرح جینا شروع کر دیں۔ پھر مولانا صاحب سے پوچھیں گے کہ وعدہ کس نے کیا تھا، مولانا صاحب نے قوم سے جو کہا تھا وہ کیوں نہیں ہو سکا، اور آگے ان کے کیا ارادے ہیں۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔